बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर सुनने और देखने वालों की खिदमत में मेरी जानब से और राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब की जानब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 5 अगस्त मैं समझता हूँ कि हमारी आज़ाद कश्मीर और पूरे कश्मीर की तारीख़ में एक नए मोड़ का, एक नई ज़िंदगी का, एक नए पैराए में अगर हम देखें तो 5 अगस्त जिस हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम ने और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में जाकर जो कश्मीर के साथ अपने अज़्म का, तावन का और साथ चलने का, कुर्बानी देने का और मुकम्मल आज़ादी हासिल करने तक जिस तरह जद्दोजहद और जिस अज़्म का इज़हार किया, मैं समझता हूँ कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उसी के साथ पूरी कौम ने एक ज़बान होकर कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरियों के साथ एक ज़बान होकर आवाज़ बुलंद की और आज़ाद कश्मीर यानी कश्मीर का झंडा बुलंद करने की कोशिश की। पूरे पाकिस्तान में 5 अगस्त यानी मोदी के हवाले से और मोदी के इक़दामात के हवाले से भरपूर मज़म्मती करारदादें पाकिस्तान असम्बली से, सेनेट से और कौमी सतह पर तमाम सियासी लीडरों ने मज़म्मती करारदादें और उसके जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर पूरे पाकिस्तान में जिस तरह कौम अपने घरों से बाहर निकल कर कश्मीरियों के साथ यकजहती का इज़हार किया और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जो मज़म्मत की, वो भी मैं समझता हूँ कि तारीख़ का एक हिस्सा है। इसी तरह हमारे कश्मीर मकीम बैरून मुल्क, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तानी कौम के साथ तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने मिलकर जिस अज़्म का इज़हार किया, मैं समझता हूँ कि हम यहाँ जो कश्मीरी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुकीम है, हम सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, मुख्तसर करते हुए आज़ाद कश्मीर असम्बली में जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो ख़ताब किया यानी वेलकम ख़ताब किया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जो अपने मुतालबात एक लंबी तकरीर के हवाले से अपने मुतालबात पेश किए और कश्मीर की तारीख़ पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो एक मुख्तसर सा जो झलक है, मैं ये चाहूँगा कि ज़रा आप सुने और उस पर भी हम तबसरा करेंगे। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर। और जो करारदाद में पहली चीज़ थी, आज़ाद कश्मीर में बामकसद और बामुल हुकूमत का क़याम। जब तक ये बामकसद बामुल्क कायम नहीं होगी, आप वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। जो मर्जी कर ले, आप नाराज हो मुझसे, जो मर्जी करें, मैं आपको सच्ची साफ बात आपके मुंह पर कहना चाहता हूँ। बात मेरी सुनी जाएगी ना, जो प्रिंसिपल फ्रीक है उसकी बात सुनी जाएगी ना, वरना ये टेरिटरी का डिस्प्यूट होगा। टेरिटरी के डिस्प्यूट में हिंदुस्तान के मुकाबले में आपको पजीराई नहीं मिलेगी। वो दुनिया को बाहर कहता है, देखें मैं एक सेकुलर मुल्क हूँ, ये मुसलमान है, दहशत गर्द है, ऐसे तैसे, ये मेरी टेरिटरी छीनना चाहते हैं। वो तो बात ही नहीं दो लोगों को बता। जी नाज़रीन, इसके साथ ही ये जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ताब फरमाया, इसके साथ ही जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़ताब फरमाया, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा वो भी सुने और उसके बाद हम उस पर तबसरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की भी बातें आई, ऐसे लगा जैसे कोई आप अंदर से थोड़े से हारे हुए हैं। तो मैं इसलिए जो आज आपसे बात करूंगा, मैं आज आपको जो मेरा तज्जिया इस सारी चीज़ का, मैं बिल्कुल आपसे दूसरी तरह सोच रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से कश्मीरियों को एक अल्लाह ने ऐसे दौर से गुजार रहा है जिसकी अब एंड कश्मीर की आज़ादी है। अगर ये 5 अगस्त ना होता तो मैं आज इतना पुरुमीद ना होता। मैं समझता हूं कि 5 अगस्त में पिछले 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी गलती कर बैठे। जी, ये नाजरीन, ये थे हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। और इसी के साथ हमारे जो दूसरे दिन उसी असम्बली का ख़ताब हुआ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ साहब वो भी तशरीफ़ लेके आज़ाद कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर असम्बली से जो ख़ताब किया, हम ये चाहेंगे कि मुख्तसर सा ख़ताब उनका भी आप सुन लें। That is the way forward. We understand war is
not an option. We understand, but we have to be prepared to get these Kashmiris their right of self-determination, and that is what we call our economic power, our progress, our prosperity, تاکہ دنیا ہمیں مانے کہ یہ کیا ہے, ان کی تو کوئی آواز نہیں ہے. I understand that, اس کے لیے یہ and it takes time. مگر ہم بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے کشمیری جو ہیں وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے, تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین اور کوئی بلنڈر ہو نہیں سکتا. یہ تھے ہمارے پاکستان کے قائدین, اور ان کی جو 5 اگست کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ بھی آپ نے سنی. لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جس طرح اسمبلی میں خطاب فرمایا اور جس طرح اپنا پیغام وزیر اعظم پاکستان تک پہنچانے کی کوشش کی اور دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی, ہم اس طویل ان کا جو خطاب تھا اس کو چھوڑتے ہوئے صرف آخری جو خطاب جو آپ نے یہ جو جھلکی سنی, اس حساب سے یہ 40 سال پہلا جناب مرحوم کے خورشید کا یہ موقف تھا, یہ منشور تھا, لبریشن لیگ کا یہ منشور تھا, اور اسی آواز پر اسی مطالبے کی وجہ سے ان کو صدارت سے ہٹا دیا گیا تھا اور انہیں غدار وطن قرار دیا گیا تھا کہ کشمیر, آزاد کشمیر کی حیثیت کو آزاد حیثیت میں تسلیم کرانا ایک غداری کی طرف لے جانے والی بات تھی, غدار قرار دلوایا گیا تھا. اور اس میں سب سے بڑی جماعت جو تھی, ان کے مخالف جماعت جو تھی, وہ مسلم کانفرنس تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں ناظرین کہ اس وقت راجہ فاروق ادر صاحب تو اس عمر تک نہیں پہنچے تھے, لیکن ان کے بزرگ مسلم کانفرنس کے صفحے اول کے قائدین میں شامل ہوتے تھے جو اس فلسفی کے خلاف تھے. وہ کشمیر کو آزاد کرانے, تسلیم کرانے کے حق میں نہیں تھے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اس فلسفی پہ کام کرتے تھے. لیکن جو اصل میں حقیقت ہے, جو ایک ویژنری لیڈر نے اپنی فلسفی جو قوم کے سامنے پیش کی تھی, حکومت پاکستان کے سامنے پیش کی تھی, یہ اصل راستہ ہے کشمیر کی آزادی کے لیے اور آزادی کی طرف. اصل کہ جب تک بیس کیمپ کو آزاد نہیں سمجھا جائے گا اور پرنسپل جو ہماری جو اس کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, تو پوری دنیا ہمارے اس فلسفی کو تسلیم کرنے سے گریزاں رہے گی. ہم اپنا ایک کمپریہنسو کمپین نہیں چلا سکیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ آج اسی پروگرام میں آپ کو وہ نقشہ بھی دکھائیں کہ جو نقشے اس وقت پاکستان نے پیش کیے اور جن میں پورے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل کر لیا گیا, اور اس کو گلگت اور آزاد کشمیر کو تو آزاد دکھایا, لیکن بہرحال ایک نیا پاکستان, ایک نیا نقشہ جو دنیا کے سامنے آیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ رائے صاحب ذرا اس پر سے ہم آغاز کرتے ہیں, اور یہ بھی چاہوں گا کہ جو ہمارے راجہ فاروق ادر خان صاحب نے جو مطالبات کیے ہیں اصولاً طور پر یہی اصل راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے. اور اس طرح جب تک کہ کشمیر کی اس سینٹیٹی کو تسلیم نہیں کریں گے, اس بیس کیمپ کو تسلیم نہیں کریں گے, ان کو ریپریزنٹیٹیو مقرر کر کے پوری دنیا میں نہیں بھیجیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا یہ کیس جو ہے پوری دنیا میں کہیں سنجیدگی سے سنا جائے گا. اس حوالے سے دیکھیں نا, ایک تو جو 5 اگست کا جو دن ہے, تو یہ کشمیریوں کی جو تاریخ ہے اس میں 32 سیاہ دن ہے, اور 27 اکتوبر کے بعد یہ 5 اگست بنا گزشتہ برس, جب مودی نے اقوام متحدہ کی قراردادوں, پاک بھارت معاہدوں اور خود جو ہندوستان کا آئین ہے اس کو بلڈوز کرتے ہوئے, سبداز کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب 1954 میں جو بھارتی آئین, ہندوستان کے آئین میں یہ جو آئین کی دفعہ 370 اور 35A کو شامل کیا گیا, تو یہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے شامل ہوا تھا گدری صاحب. اس آئین میں جو ہندوستان کے آئین میں تھا کہ یہ خصوصی شک ہے, اس کو کوئی ہندوستان کی پارلیمان اس کو تبدیل نہیں کر سکے گی. اس میں یہ بھی بیچ میں منشن تھا کہ اگر اس میں کوئی ترمیم مقصود ہے تو پہلے یہ جو سری نگر اسمبلی کرے گی, تو سری نگر اسمبلی انڈورس کرے گی, اس کے بعد پھر نئی دلی کی پارلیمنٹ جا کر اس میں کسی قسم کی ترمیم کر سکتی ہے. تو یہ خصوصی قانون کی خصوصی شک تھی جو اس وقت ہندوستان کے صدر کے ذریعے سے, اور اس وقت کی ہندوستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس نے کیا تھا کہ یہ جو مہاراجہ ہری سنگھ نے یا جو شیخ عبداللہ لوگوں نے ہندوستان کے ساتھ جس شرائط کے اوپر جا کر اعلیٰ کیا تھا, یا جو وہ جعلی تھا اصلی تھا,
لیکن اسی کے تحت ان شرائط کو اس میں شامل کر دیا گیا 370 اور 35A میں۔ اب جب یہ 5 اگست کو ہندوستان نے، کیونکہ یہ ماورا آئینی اقدام مودی نے اٹھایا تو تھرو آرڈیننس کیا پہلے، کیونکہ اس کو تھرو آرڈیننس کے ذریعے سے پہلے اس چیز کو وہ جو وڈرا کیا گیا جو 1954 کا جو آرڈیننس تھا، پھر اس کو پھر ہندوستان کی یعنی لوک سبھا اور پھر اس کے بعد راجیہ سبھا میں جا کر اب ہندوستان کے قانون کا حصہ بن گیا۔ تو جس طرح کے ساتھ یعنی 5 اگست کو 1 سال ہوا اس اقدام کے خلاف، یہ اقدام کر کے جو بیانیہ اختیار کیا ہندوستان کی حکومت نے، جس میں ان کے امت شاہ وزیر داخلہ نے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے سارے اس یعنی پورے پروسیس کو، اس نے کہا کہ کشمیر کی جو تعمیر و ترقی ہے، اس کی خوشحالی ہے، وہاں کے لوگوں کے جتنے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں یہ رکاوٹ تھی، لہٰذا ہم نے تعمیر و ترقی خوشحالی کے راستے میں اس رکاوٹ کو ختم کر دیا، لہٰذا بھی کشمیر میں خوشحالی آئے گی اور نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اس 1 سال میں کیا ہوا؟ اس اقدام کرنے کے بعد گزشتہ 1 سال سے کشمیر مکمل لاک ڈاؤن میں ہے، وہاں پورا کشمیر معاشرے میں ہے، اور خوشحالی تو بہت دور کی بات ہے۔ 1 سال سے تمام کاروبار بند ہیں، تقریباً 1 کروڑ لوگ جیلوں میں ہیں، تمام کاروبار بند ہے گردی صاحب، فیکٹریاں ساری بند ہیں، دکانیں بند ہیں، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں، لوگوں کے اب 2 وقت کی روٹی کے لیے مشکل بن گیا۔ تو خوشحالی تو جو مقصد لے کر آیا تھا وہ نہیں۔ پھر آگے چل کے کیا ہوا؟ اسی پہ نہیں، آگے چل کے ہندوستان نے کیا کیا کہ وہ جو ڈومیسائل کا قانون، نیا ڈومیسائل کا قانون نافذ کر دیا، اور جو کشمیری ہیں وہاں جن کی یہ زمین ہے، جن کی یہ جائیدادیں ہیں، جن کے مکان ہیں، اب ان سے ان کی جائیدادیں چھینی جا رہی ہیں۔ وہاں جو ہندوستان کے باشندوں کو کشمیر کا ڈومیسائل جاری کیا جا رہا ہے، اب تک کچھ 70,000 کے قریب لوگوں کو وہاں ڈومیسائل جاری ہو چکا ہے وہاں لوگوں، اور پھر یہ یعنی یہاں رکا نہیں ہے، پھر اس نے کیا اس اقدام کے بعد اپنی ریاست کی ڈیمارکیشن کر دی، یعنی اس کی حد بندی کر دی، ہندوستان کا نیا نقشہ جاری کیا۔ اس نئے نقشے پر سب سے پہلے نیپال نے احتجاج کیا، چین نے احتجاج کیا کہ جو ہمارے خطوں کو، ہمارے علاقوں کو آپ نے بیچ میں سے کیسے وہ ایک نیا دنیا میں تنازع آ گیا۔ ہم آتے 5 اگست کا کہ یہ جو اقدام ہوا اس کے بعد جو آزاد کشمیر اور جو پاکستان کی بالخصوص جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ پہلی دفعہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت نے بھرپور طریقے سے اس دن کو مینیج کیا، اور یعنی 1 اگست کے پاکستان کے پارلیمان کے وفد نے چیئرمین کشمیر کمیٹی کی سربراہی میں مظفر آباد میں جا کر کشمیریوں کے ساتھ عید الاضحیٰ بنائی، اور 1 اگست سے لے کر 5 اگست میں تواتر کے ساتھ پارلیمانی وفود کے مظفر آباد میں دورے ہوئے، اور جا کر وہاں مہاجرین میں گئے، اور جا کر یہ پہلا واقعہ ہوا کہ اتنی تیزی، اتنا ایک بہترین یعنی طریقے کے ساتھ اپنا کر سارے وہاں پر گئے۔ اور جو آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بات کی، یا وزیر اعظم پاکستان نے، یا جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جو آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کیا، پھر ایک اہم پیش رفت یہ ہو کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا کشمیر کے اوپر، پھر اس سے پہلے سینٹ کا الگ ہوا کشمیر کے اوپر۔ تو یہ وہ فوری اقدامات تھے۔ اب ہم آتے ہیں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی کہ پہلے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنی لمبی چوڑی بات کی، اور اس کو وزیر اعظم پاکستان نے طنز بھی بنایا کہ آپ کی بہت لمبی تقریر ہو گئی اور میں اس کو سمجھ نہیں سکا ہوں کبھی۔ اس نے وزیر اعظم نے کہا میں ایک چیز سمجھ سکا ہوں کہ آپ کی تقریر مجھے مایوسی نظر آئی ہے، یعنی جو پرائم منسٹر کی گفتگو سے عمران خان کے سر کے اوپر سے گزر گئی کہ اس نے کیا فرماتا رہا، اور اس نے کہا کہ میں بس ایک نکتہ سمجھاؤں گا آپ کی اس پوری خطاب سے کہ آپ مایوس ہیں، اور میں آپ کو یقین آپ مایوس نہ ہوں۔ اس نے پھر دوبارہ وہ کہا کہ کشمیر مایوس نہ ہوں، اور انشاءاللہ آزادی آئے گی، اور انہوں نے پوری اپنی حکومت کا پورا 1 سال کا پچھلی جو انہوں نے اقدامات کیے تھی وہ اٹھایا کہ ہماری حکومت کی وجہ سے فلاں کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس ہوا ہے، UN جنیوا کونسل کے 3 اجلاس ہوئے وغیرہ۔ اس نے کہا اگر یہ یعنی بیچ میں سے کرونا نہ تھا تو ہم نے 6 ماہ ہمیں کہ کرونا نے ضائع کر دیے، ورنہ ہم اس کو بدل۔ اور انہوں نے اس اجلاس میں پھر کشمیریوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ میں اب دوبارہ آپ کا سفیر بنوں گا، دوبارہ پوری دنیا میں جاؤں گا، دوبارہ یعنی جا کر لوگوں کے یعنی عالمی برادری کے وہاں جا کر اب آتے ہیں وزیر اعظم پہ۔ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ جب آپ کو یاد ہوگا 24 اکتوبر 1947 کو جو مظفر آباد میں انقلابی حکومت کا پرائم منسٹر اس کا بتا رہا تھا فاروق ادر کہ 24 اکتوبر کو جو ہم نے حکومت بنائی تھی، یا 19 جولائی 1947 کے قرارداد علاقہ پاکستان تھا، اس کی ایک واضح شک تھی کہ آزاد کشمیر میں ایک با مقصد با اختیار حکومت کا قیام ہوگا،
یعنی کہ اب یہ 1947 میں اس وقت کے حکومت کے قیام کے جو مقاصد بیان کیے گئے تھے کہ وہ ایک ہی مقصد لے کر مظفر آباد میں حکومت بنی تھی کہ ہم اس جو بقیہ حصہ ہے جو کشمیر کا، ہم اس کو بیس کیمپ بنائیں گے، ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے اور ہم کشمیر کو اب سوال آتا ہے کہا کہ پرنسپل فریق جب فریق بنائیں گے. پھر اب آتے ہیں کہ کیا 24 اکتوبر 1947 جو حکومت بنی تھی، کیا آزاد کشمیر میں بیس کیمپ کے تقاضے پورے ہوئے؟ کیا کوئی ایک حکومت جو مظفر آباد میں بنی جس میں سردار عبدالقیوم خان صاحب، غازی سردار عمران صاحب، کے ایچ خورشید صاحب سمیت بے شمار صدور آئے، ایک لمبی چوڑی سیاسی، اور کیا آج جو یعنی جو ہمارے گزشتہ الیکشن ہوئے 2016 میں، ابھی اگلے سال الیکشن ہے، کیا اس الیکشن آخری الیکشن تک جو حکومتیں بنی کیا انہوں نے بیس کیمپ کے تقاضے پھرے؟ کیا انہوں نے ایک دن بھی ایسا کو مختص کیا؟ کہیں آزاد کشمیر کے پارلیمان والوں نے اس کو اوپر یعنی زیر بحث لایا؟ یہ جو ہمارا مسئلہ 70 سالوں سے نہیں حل ہو رہا، یہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے؟ اس غلطی کا ازالہ کیا ہے؟ اور اس کو سامنے رکھتے آئیں اگلی حکمت. افسوس بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں جو آزاد کشمیر کے جو ممبران اسمبلی نے جو خطاب کیا، ان کو واضح روڈ میپ دینا چاہیے تھا، پاکستان کو تجاویز دینی چاہیے تھی، بجائے وہاں جا کر اپنی تعریفیں کرانے کی، پاکستان کی تعریف کرانے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب سنگین صورتحال ہو گیا ہے. 5 اگست کے بھارتی اقدام کے بعد جب اس نے دنیا کی قراردادوں کو، دو طرفہ معاہدوں کو، سب کو کینسل کر دیا نا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ آزاد کشمیر حکومت کیا کر رہے اور پاکستان کی حکومت کیا کرے؟ وہاں ان کو طے کر کے پروگرام دینا چاہیے. اگر وہاں اسمبلی میں بات نہیں ہو سکتی تھی، لائیو ہو رہا تھا پروگرام، اگر آپ نے کوئی ان کیمرہ کرنا تھا تو وزیر اعظم پاکستان کو حریت کانفرنس کے ساتھ بیٹھ کے بعد میں کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کی نشست کر کے ایک روڈ میپ دینا چاہیے. کشمیری کو یقین دہانی کرنا چاہیے تھا کہ یہ آئیں، جو پچھلی غلطی ہو گئی ہم سے، اب یہ روڈ میپ ہوگا، اس میں ہم یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، حریت کانفرنس یہ کرے گی، آزاد کشمیر حکومت یہ کرے گی، آزاد کشمیر کے سب لوگ یہ کریں گے، اور وہاں روڈ میپ ہونا تھا، وہ نہ ہو سکا. پھر آتے ہیں اسلام آباد. جب اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، بلاول بھٹو میں سب نے تقریریں کی، بھائی آپ روڈ میپ کے اوپر بات کرو، آپ کشمیریوں کو آگے بتاؤ یار، یہ 72-73 سالوں سے یہ ہم کشمیر کو نہیں لے سکے. یہ ہم نے پہلے اس کو جنگ کے اوپر آپشن آتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کا سب سے پہلا آپشن ہے جہاد. کیا جہاد شروع کر دیا جائے؟ کیا موجودہ حالات میں ہماری فوج یہ یعنی لڑائی کر کے جہاد سے کشمیر، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، فوجی سطح پہ بھی ہونی چاہیے، حکومتی سطح پہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جہاد مشکل ہے، 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا اس خطہ متبادل نہیں ہو سکتا، پھر آتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ آپشن نہیں ہے، آئیں سیاسی عام سفارتی محاذ کے اوپر کیا فیصلہ ہے؟ ذرا سفارتی محاذ پر اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان کی خواہش پر وزیر خارجہ نے OIC کی فورن منسٹر میٹنگ کمیٹی کی میٹنگ بلانے کے لیے جو ایک اظہار کیا کہ اگر سعودی عرب ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا، جو کہ 1 سال سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور 1 سال ہو گیا کہ ہم اس سعودیہ کو کنونس کرنے میں ناکام ہیں، اور اگر یہ سعودی عربیہ یہ نہیں چاہتا تو ہم آئندہ پھر یہ چاہیں گے کہ اچھا ان کو الگ کر کے ہم جو ہمارے ہم خیال ہیں ہم ان ملکوں پر مشتمل فورن منسٹر کانفرنس بلاتے ہیں. اس بات پر فوراً ہماری قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے فوراً احتجاج شروع کر دیا کہ جی وزیر خارجہ نے بڑا ظلم کر دیا. اسی کی ٹو میں ہمارے جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب تھے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ بڑی. تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کس طرح سے کشمیر کی آزادی کے لیے بات کرے جب وہ ایک طرف سے جاتا ہے. دنیا میں یہ سب سے بڑا فورم ہے تو وہ یونائٹڈ نیشن ہے، اور دوسرا بڑا فورم جو ہے وہ OIC ہے. اب OIC کی سطح پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فورن منسٹر کی میٹنگ ہو، آپ پھر اس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیتے ہیں، تو اس کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو جو ہمارے وزیر خارجہ نے بات کی جی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس 5 اگست کے اقدام کے بعد سعودی عرب میں وہ سارے متحدہ عرب امارات میں OIC وزراء خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے، تو دعوت دیتا ہے کون؟ متحدہ عرب امارات بھارت کے وزیر خارجہ کو ایز اے آبزرور، وہاں ایز اے گسٹ اس کو اوپر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے احتجاج کیا کہ اگر آپ نے ایسے حالات کے 5 اگست کے اقدام کے بعد جب ہندوستان نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا، ہندوستان نے کشمیروں کا قتل عام شروع کر دیا، آپ نے کیسے ہندوستان کے وزیر خارجہ کو دعوت کی؟ پاکستان نے احتجاج کیا لیکن سعودی عرب نہیں مانا.
सऊदी नहीं माना, इजलास हुआ था ना, इंडिया की वज़ीर ख़ारजा गई, OIC वज़ीर ख़ारजा से ख़िताब किया और वहाँ उसने पाकिस्तान को लेतड़ा। फिर आगे देखें, जब गुज़श्ता साल इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली गए, वहाँ उसने मातिर मोहम्मद से, तैयब उर्दगान से, ये जो इंडोनेशिया के उसने वज़ीर आज़म से वहाँ जब बात हुई तो तय ये हुआ मलेशिया में हाँ मलेशिया कि हम मलेशिया में कुआलालंपुर में OIC का इजलास बुलाते हैं, वहाँ हम कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो गए और हम इसके ऊपर 2 टोक दुनिया को पैगाम देंगे। तो क्या हुआ था, क्या पाकिस्तान उस मलेशिया कॉन्फ्रेंस में गया था? सऊदी अरब ने दबाव डाला ना, सऊदी ने रुकवा दिया। सऊदी अरब को ये खतरा था ये कोई मेरे एक ग्रुप खड़ा हो जाएगा। तो लिहाजा वो जो मलेशिया कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी कि इसमें मातर मोहम्मद से, जी, तुर्की का तैयब उर्दगान से किया। अच्छा। तो बिल्कुल देखो ना वो हक़ाइक़ है जो शाह मोहम्मद कुरैशी ने असम्बली में कहा, इसको हमें मनफी पहलू में नहीं लेना चाहिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ बेशुमार तावन किया, हमारा बड़ा भाई की हैसियत रखता है, लेकिन इसमें हमारे उसको तो खुल के आना चाहिए। इख्तिलाफ को भी तावन कश्मीर से अगर नहीं, तावन पाकिस्तान को उसको गिला करना चाहिए। एग्जैक्टली, इसमें कायदे इसमें इख्तिलाफ को भी इस हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर सऊदीया से शिकवा करना चाहिए। तो आला सतह डेलीगेशन जाना चाहिए। मेरी तो तजवीज़ ये है कि सऊदी अरब को इस रवैये के ऊपर है पाकिस्तान की पार्लिमान को आला सतह वफ़द तश्कील देना चाहिए, जिसमें कौन हो तमाम सियासी जमातों को, मौलाना फजलुर रहमान मौजूद है, बाकी जमातों के मौजूद है, दीनी जमातों उनको सिराजुल हक मौजूद हैं, वहाँ के लिए जगह भाई आपको मसला क्या है, आप कश्मीर के ऊपर क्यों हमारी मदद नहीं करना चाहते हो? हम संग। अच्छा मैं ये चाहूँगा नाजरीन को, एक हमारे आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़े दानिश्वर हैं, शायर हैं, उन्होंने मुझे एक इस नक्शों के हवाले से जो अभी नया जो नक्शे हमारे नए पाकिस्तान के हवाले से जो नया नक्शा पॉलिटिकल नक्शा जो हमारे सामने आया है, उस हवाले से एक बड़ा खूबसूरत लतीफ़ा भेजा है। और कि एक शख्स बहुत खूबसूरत टेबल पे, लकड़ी का टेबल है, उस पर पीतल की बहुत बड़ी थाली है और उसमें वो जलेबियाँ सजाकर शाहराह श्रीनगर पे बैठा हुआ है। और जब वो हमारा जो दानिश्वर उनके करीब से गुजरते हैं तो वो सुनते हैं उन्हें कि जी वो जो आवाज़ें लगा रहे हैं जलेबियाँ बेचने के लिए कि मुझसे आलू खरीद लो, आलू खरीद लो, आलू खरीद लो। तो वो जो दानिश्वर हैं हमारे, वो खड़े होकर उससे पूछते हैं कि मेरे भाई आप जलेबियाँ बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी आलू खरीद लो। तो उन्होंने कहा जी कि मैं मक्खियों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। अच्छा, मैं आप ये चाहेंगे कि इन नक्शों के हवाले से क्या ये जो जलेबियों वाला लतीफ़ा, इस हवाले से आपका क्या तबसरा है? छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर हम जलेबियों के हवाले से एक छोटा सा तबसरा राजा कफ़ील अहमद खान साहब से सुनेंगे कि इन नक्शों की मदद से हमारे कश्मीर पर क्या असर पड़ेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये जो लतीफ़ा हमारे जो दानिश्वर ने भेजा है मुज़फ़्फ़राबाद से और श्रीनगर की वो शाहराह श्रीनगर पर तशरीफ़ वहाँ से गुजर रहे थे और वो जो जलेबियाँ भेज रहा था, जी राजा साहब, वो जलेबियाँ क्या आपको भी कहीं खरीदने का कोई मौका मिला इस तरह से? ये देखा एक तो पहले शाह जी आते हम इस जो नक्शा जारी किया पाकिस्तान ने, काश कि अगर ये जो इमरान खान साहब की काबीना ने बहस करके इस नक्शे पे हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की है कि हमसे अगर ये इस तरह का काबीना के इजलास 1947 में होता तो जूनागढ़ का जिसने पाकिस्तान के साथ हलाक कर दिया था हम उसके ऊपर दावा कर जाते। अगर जो हैदराबाद जो दक्कन था यानी जिसका हुक्मरान मुसलमान था, हम अगर उसको पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर लेते तो आज ये सूरत हाल ये न होती। ये जो इमरान खान साहब ने या इनकी काबीना हैं, ये जो नक्शा बनाकर पूरे रियासत जम्मू कश्मीर को अपने हिस्सा जारी किया, फिर आगे बढ़ के जूनागढ़ को शामिल किया। यानी 72-73 साल के बाद हमें ये ख्याल आया कि नहीं जूनागढ़ हमारा होना चाहिए। कि अगर ये हमने कई दफ़ा कहा शाह साहब कि जब ये 3 जून 1947 का कानून आज़ादी हिंद ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब उसमें से यानी वहाँ पर जाकर पेश हुआ, ये जो बर सग़ीर तकसीम हुआ था कि एक आइनी तकसीम है, ये ऐसे नहीं हुआ था को आकर एक लाइन लिखा खींच दी कि इधर से पाकिस्तान वहाँ। ये पहले कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में मंजूर हुआ, फिर आपको पता है वहाँ से कमीशन बना और उसके ऊपर को 10 साल की मसलसल जद्दोजहद के बाद जाकर ये हदबंदी हुई थी, जाकर कमीशन बना।
یہ جو آزاد ریاستیں تھے جس میں کشمیر جہاں یہ انہوں نے اس کو شامل کیا جوناگڑھ کا. آپ کو یاد ہوگا کہ جوناگڑھ کا جو 1947 میں وزیر اعظم تھے شاہ نواز ذوالفقار علی بھٹو کے والد, جی شاہ نواز بھٹو اس کے وزیر اعلیٰ تھے, تو وہاں نواب محبت خان اس کا نواب تھے وہاں پر جوناگڑھ کے. تو جب اس نے جوناگڑھ نے وہاں جو اس کی آبادی تھی 80% جو آبادی بلکہ 85% آبادی ہندو تھے اور 15% صرف مسلمان آبادی تھی وہ وہاں پہ جوناگڑھ پہ. اب کیونکہ وہاں اکثریت ہندو کی تھی تو جب اس نے اعلان کر دیا کہ میں پاکستان کے ساتھ جاؤں گا تو وہاں پر لوگوں نے بیچ میں وہ تو پہلے پریشان ہو گئے. پوری تاریخ اٹھا دیکھیں. اور یہ جو جوناگڑھ کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی ریاستوں تھے جس کے اوپر اسی نواب محبت خان کا کنٹرول, ایک تھی منگروال اور دوسری بابری آباد, یعنی یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اس کے ساتھ تھی. جب نواب اس محبت خان نے اعلان کر دیا پاکستان کے ساتھ ہے تو یہ جو منگروال ریاست نے بابری آباد نے بغاوت کر دی اور اس نے ایک دم ہندوستان سے فوج نے کہا کہ ہمیں آپ آ جائیں کیونکہ ہماری ہیں, تو ہندوستان نے وہاں جا کر فوجی یلغار کر دی. تو ہمارے جو اس وقت کے جو اس میں یعنی اس میں سے جوناگڑھ کے وزیر اعلیٰ اس نے وزیر اعظم اور نواب بھاگ کے آگے کراچی. اس وقت کے بعد اگر پاکستان فوری طور پر جب ہندوستان یکم جنوری 1948 کو کیس UN میں لے کر گیا کشمیر کا اس پارٹیشن تھیوری کے تحت, اگر پاکستان جوناگڑھ کا لے کر جاتا تو اس دونوں بارگیننگ میں کشمیر سے ہندوستان فوج نکال لیتا. اس وقت کی قیادت نے اس وقت کے وزیر اعظم کو آج جو کل عمران خان نے فیصلہ کاش کی اس وقت سوچ لیتے, کاش یہ اس وقت سوچتے. اگر پاکستان اقوام متحدہ میں جوناگڑھ کا کیس پر سوال یہ کہ پاکستان کیوں نہیں لے کر گیا, اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ نے کیوں نہیں سوچا کہ جب یہ ہمارے پاس یہ جو جوناگڑھ آئینی بن گیا ہے اس 3 جون 1947 کا قانون آزادی ہند بن گیا تھا. لہذا اب جو آتے ہیں کہ یہ جو اس نقشے کی آئینی حیثیت کیا ہے, پاکستان کے جو جغرافیائی حد کا تعین کرتا ہے پاکستان کا آرٹیکل 1, یہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اب تو ہم سے نقشے میں آئے. اگر تو پاکستان اس کو اپنے آئین میں شامل کر کے آرٹیکل 1 کو تبدیل کرتا ہے پھر تو اس کی قانونی آئینی حیثیت بنے گی. آرٹیکل 1 کیا پاکستان کا؟ آرٹیکل 1 کی شق اے میں ہے کہ یہ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ہوگا جس میں کون ہے, یعنی KPK ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے. اس کا جز 2 ہے وفاقی علاقہ یعنی اسلام آباد, اور اس کی جز C میں ہے ٹرائبل ایریا جو اب شامل ہو چکے ہیں KPK میں. اب اس کے جو اسی کے ساتھ ہے کہ آئندہ اگر کوئی ریاست اگر اعلیٰ کرتی ہے یا پاکستان کسی علاقے کو دوسرے ذرائع سے اگرچہ وہ یعنی شامل کرے گا پھر اس میں, تو کیا یہ جو پاکستان نے پوری ریاست جموں و کشمیر کو اپنے نقشے میں شامل کیا ہے, کیا پاکستان اپنے آئین کے آرٹیکل 1 میں اس کو شامل کرے گا؟ کیا جو جوناگڑھ کو ہم نے نقشے میں شامل کیا ہے کیا پاکستان اپنے آئین میں آگے آتا ہے؟ 1 منٹ سن لوں گا. جب اگر یہ بیچ میں آتا ہے تو پھر آتا ہے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 جس میں کشمیر کی وضاحت ہے. 257 پاکستان کا جو آئین ہے, آئین کی شق 257 میں ہے, اس میں کشمیر کی ڈیفینیشن ہے کہ ریاست جموں و کشمیر ایک علاقہ ہے, یہ ریاست جموں و کشمیر متنازع علاقہ ہے, اور جب یہ کشمیری بھارت سے آزاد ہوں گے یعنی رائے شماری ہو جائے گی پھر کشمیریوں کی مرضی کے مطابق کہ وہ پاکستان کا صوبہ بنے گے یا کیا کریں گے, اس میں وضاحت نہیں ہے کہ پھر پاکستان صوبہ بنے گے. پھر بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر بھی کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیسے. اگر ان دونوں شقوں میں اس کے بعد نقشے کے بعد اگر تو تبدیلی ہوتی ہے اس کی آئین اور قانون کی اگرچہ نہیں ہے حیثیت اگر دنیا میں مانی جائے پھر تو یہ کہ یعنی سیاسی شعور. پھر اس میں جو اہم بات ہے, اس میں جو نقشے میں پاکستان نے یہ جو ہمارے ناظرین دیکھیں گے نقشے میں, ایک نقشے میں پاکستان نے جو ریاست جموں و کشمیر کے ایک بڑے حصے ایکسائز چین ہے, یعنی چین اور لداخ سے پانی نہیں الگ نہیں دستبردار ہو گیا. پاکستان نے اپنے نقشے میں اس کو شامل لے کے چھوڑ دیا. تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان نے ریاست جموں و کشمیر کے حصے کو اس میں سے کیوں الگ ہوا ہے. جی ناظرین, میں یہ چاہوں گا کہ اسی کے دوران جو انڈین ایک جرنلسٹ جو ہے, ہیٹس آف, اس کو سلام ہے اس خاتون کو کہ جس بہادری جرأت سے اس نے کشمیر کی صورتحال کو انڈین گورنمنٹ کے سامنے, مودی کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس کی جو حقیقت ہے اس نے جو بیان کی ہے دنیا کے سامنے, اس کی زبانی سنیے گا. کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے 1 سال پورا ہونے کے بعد شری نگر میں 2 دنوں کے لیے کرفیو لگایا گیا تھا.
पर मोदी सरकार ने तो कहा था कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो फिर कर्फ्यू लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल बात जब कश्मीर की होती है तो नेताओं और मीडिया के दोहरे चेहरे सामने आते हैं। आज के माहौल में कश्मीर के बारे में बोलने की हिम्मत कश्मीर के अंदर और बाहर के मुसलमानों के अलावा दूसरे इंटेलेक्चुअल्स भी नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई सहमा सहमा सा नजर आता है। मीडिया को तो कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पत्थरबाजी से ज्यादा कुछ नजर ही नहीं आता है। आज के वक्त में कश्मीर में क्या हो रहा है ये ना तो समझाया जा सकता है और बताने की हिम्मत तो कश्मीर के अंदर और बाहर के पत्रकार, नेता और मीडिया में है ही नहीं। कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। वहां की आवाम ही जानती है जो उन पर गुजर रही है। पिछले साल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक तरफा फैसला लेते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की उन शर्तों को तार तार कर दिया जिसके बेसिस पर जम्मू कश्मीर की पहले की रियासत भारत में शामिल हुई थी। 4 अगस्त 2019 को पूरे कश्मीर को जेल खाने में तब्दील कर दिया गया और 70 लाख कश्मीरियों को उनके ही घरों में कैद कर दिया गया। 2016 में कश्मीर रीडर घाटी में 1990 के बाद बैन होने वाला पहला न्यूज़पेपर बन गया था। इस न्यूज़पेपर के मालिक हाजी हयात भट्ट को भी अलग तरह के बिहेवियर का सामना करना पड़ा था। पहले उन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद इस न्यूज़पेपर को भी सरकारी विज्ञापन यानी सरकारी एड्स मिलना मुश्किल हो गए थे, बाद में पूरी तरह से बंद ही हो गए थे। लंदन में जो खालिस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि वो आप भी सुने, हमारे डायस्पोरा वाले कश्मीरी वो भी सुने, आज़ाद कश्मीर के लोग भी सुने और मकबूजा कश्मीर के और हिंदुस्तान के लोग भी सुने। My name is Ranjit Singh Sarai. I'm General Secretary of the Council of Khalistan and a member of the World Sikh Parliament. And I'm here today to express solidarity with my Kashmiri brothers and sisters in the face of this inhuman and illegal lockdown being carried on by the Indian state in Kashmir. And it is a completely unacceptable breach of fundamental human rights, and the whole world should condemn it. We condemn it. So we stand in solidarity with our Kashmiri brothers and sisters. And the struggle itself, the right of self-determination, is a central tenet of international law. We believe in that. We believe that Kashmiris have a right of self-determination and a right to freedom in their homeland. Equally, the Sikhs have the right of self-determination in their homeland, in Indian-occupied Punjab. So we are pursuing our freedom in the shape of an independent state of Khalistan, and we believe and support in your freedom struggle as well. So today we are here in solidarity. There is a huge challenge ahead for both of our nations, but I'm confident that इसी के साथ अब जी राय साहब, ये इस वक्त पूरी दुनिया में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या जो फ्रीडम मूवमेंट्स जो चल रही हैं, खालिस्तान की जो तहरीक इस वक्त सर उठा रही है, और मैं ये समझता हूँ कि वो काफ़ी हद तक इस वक्त इंडिया के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। कश्मीर की तो सूरत हाल अलग है, लेकिन खालिस्तान वाले भी सरदार जो हैं पूरी दुनिया में अपने मामले को आगे लेके बढ़ रहे हैं। ज़रा उस पर आपका क्या तबसरा है? आपको याद होगा कि जब ज़ियाउल हक़ के दौर में जी जो हिंदुस्तान में जो अलहदगी की तहरीकें थी उसको खुफिया यानी स्पॉट होती थी इस्लामाबाद से, और जब हमने उसके बाद जो आने वाली हुकूमत जब हमने इसको अपने पॉलिसी यानी ये नहीं, जब हमने उससे रिशफल किया और रईस कसर जब आकर उसको जो परवेज़ मुशर्रफ ने निकाल गई तो आकर हिंदुस्तान आपके बलूचिस्तान में बैठ गया। आज जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है क्या किसी से पोशीदा है? हिंदुस्तान जो प्रॉक्सी वार बलूचिस्तान में कर रहा है क्या किसी से पोशीदा है? इस अपॉर्चुनिटी को यानी पाकिस्तान अवेल नहीं करा। सिखों की तहरीकें, भारत में कोई 10 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स के लोगों ने बगावत की है, लेकिन क्या बोला कि हमारे जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं या जो बाकी जो हमारे जो पॉलिसी साज लोग हैं, हम इस तरह आ ही नहीं रहे हैं। हम हिंदुस्तान को हमने यानी उसको हमने फ्री कर दिया है उसके अपने अंदरूनी मैं राय साहब मैं एक और चाहूँगा कि एक और क्लिप मेरे पास है कि जो वहीं कश्मीर की एक खातून जो है वो टूरिस्ट की हैसियत से बन जाती है, वो ज़रा अपना जो आंखों देखा हाल है वो किस तरह बयान करती है, ज़रा सुनिएगा इसको।
جو بھارتی میڈیا دکھا رہی ہے وہ پوری طرح سے غلط ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بھارتی میڈیا شری نگر کے ایک چھوٹے سے علاقے کے علاوہ کہیں باہر جا نہیں رہی, قدم نہیں رکھی ہے. ہم لوگ شری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن شری نگر میں بھی گئے, ہم لوگ بہت سارے لوگوں سے, عام لوگوں سے بات چیت کیے. ہم لوگ دکشن کشمیر کے گاؤں میں بھی گئے, چھوٹے شہروں میں بھی گئے. ہم لوگ سوپور, بانڈی پورہ بھی گئے, اننت ناگ بھی گئے, پامپور گئے, پلوامہ گئے, شوپیاں گئے, سب جگہ گئے, اور شری نگر میں بھی. تو ہم سے سب لوگوں نے کہا کہ بے حد آکروش, بے حد دکھ ہے, اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جشن منا رہے ہیں آپ ہمارے نام پر, تو ہم سے تو پوچھ لو کہ ہم کو بھی جشن منانا ہے کہ کیا کرنا ہے. ہماری منہ بند کر کے, ہماری بولتی بند کر کے, ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہے, اور ہمارے نام پر آپ میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کرفیو کی وجہ سے ایک طرح سے وہاں پہ پوری طرح سے تاناشاہی ہے. ایک جموں کشمیر کے پولیس افسر نے, جن کا نام میں نہیں لوں گی, انہوں نے خود اس شبد کا استعمال کیا اور کہا کہ تاناشاہی ہے یہاں پہ, تاناشاہی. یہ ایک ٹورسٹ خاتون جو تھی وہ کشمیر کی صورتحال آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہی تھی. اچھا, اب میں یہ رائے صاحب چاہوں گا کہ گزشتہ سال یعنی 10 اگست 2017 کو ایک عظیم خاتون, جرمن خاتون تھی, روت فاؤ, کراچی میں لپرسی کے خلاف, کوڑ کی بیماری کے خلاف, اس نے یہ پورے پاکستان میں ایک تحریک چلائی, ہاسپٹل قائم کیے. ایک ایک لپرسی جو مریض تھا اس کے پاس, یعنی وہ کراچی سے چل کر باغ, میرپور, کوٹلی اور مختلف گاؤں میں وہ گئی, جہاں جہاں لپرسی کے مریض تھے ان کو جا کر لیا, اپنے اس ہاسپٹل میں لے گئی, ان کو علاج معالجہ کیا, ان کو پیسے ان کے گھروں تک پہنچاتی رہی, اور اس وقت تک ان کے ساتھ چلتی رہی جب تک کہ وہ نارمل شہری نہیں بن گئے. اس کی برسی ہے کل 10 اگست کو. میں یہ چاہوں گا کہ اس عظیم خاتون کو, مجھے تو نہیں پتا کہ ہمارے جو مذہبی جو لوگ ہیں اس کے لیے جنت ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے دعا بخشش کا کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس عورت نے جو پاکستان کو لپرسی فری ملک قرار دلوایا پوری دنیا میں. آج تو یہ دیکھو جو کل ہے, ڈاکٹر روت فاؤ جو ہے نا, کل کی اس کے دن پہ پاکستان کو اس کو سلام پیش کرنا چاہیے, اور پاکستانی قوم کو جس طرح اس ایک عظیم خاتون کو جرمن سے اٹھ کر اپنے خوشحال زندگی کو اٹھایا. صرف اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ آ کر پاکستان میں آ کر لگا دیا. اس نے کہا میں آج کے میرا جینا مرنا پاکستان کی قوم کے ساتھ ہے. تو جو اس نے اس ایک مضی مرض کے خلاف جو اس نے ایجاد کیا, اور پاکستان کو اس مرض سے جو ہے نا وہ اس سے نجات دلائی, ہاں اس کو نجات دلائی. تو کل کا دن سب کو اس کو خراج عقیدت پیش کرنی تھی, اور اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ایک ایسی خاتون جس کا مذہب دوسرا ہے, جس کا اس کو تعلق نہیں ہے, لیکن اس کہاں سے اٹھ کر آئی ہے, غیر مسلمان ہے, یعنی انسانیت کے جذبہ, اس میں صرف جذبہ انسان تھا, انسانیت کے جذبے سے سرشار خاتون آئی ہے اور پورے پاکستان میں گھومی ہے. اور اس پہ ہمیں اس کے جذبے کو, ہمیں یعنی جو شخص جس صلاحیت میں بھی ہے نا, جس حالت میں بھی ہے, اس کو اپنے ارد گرد جو اس طرح چھوٹے موٹے ایشوز ہیں کہ ایک غیر مسلمان خاتون اٹھ کر ایک مسلمان کے ملک میں آتی ہے اور اپنے زندگی یہاں سب کچھ بسر کرتی ہے, اور اس کو ایک اتنی وبا سے اس کو نجات دلاتی ہے, تو ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں, اس کی عظمت جی. گورنمنٹ آف پاکستان قائد اعظم, ہلال پاکستان, نشان قائد اعظم, یہ تو سارے دیے, لیکن میں یہ رائے صاحب پھر پوری قوم کی طرف سے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں, پوری قوم کی طرف سے ہم سلام پیش کرتے ہیں, اور یقیناً ہم دعا کرتے ہیں, اور مجھے یقین ہے, میں ایز اے انڈیویجول میں یہ کہتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ رب العالمین اس کو اس جہان میں بھی ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا, چونکہ اس نے انسانیت کی عظمت کے لیے کام کیا, اور جزام میں مبتلا جن لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ہمیں قرائت آتی ہے, اپنے لوگ نہیں مل سکتے, اپنے ان کو الگ کر دیتے ہیں, ان کے اپنے عزیز و کربا ان کو پھینک دیتے ہیں گلیوں میں. ان لوگوں کو اس خاتون نے اٹھایا, اپنے گھر لے گئی, ان کو مرہم پٹی کی, ان کا علاج کرایا, اور انہیں صحت مند کر کے واپس معاشرے میں, واپس گھروں میں بھیجا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں. اور اسی حوالے سے میں یہ چاہوں گا ناظرین کہ 14 اگست آنے والا ہے, اس جشن کے حوالے سے ہم پورا دن اب بنائیں گے, ہم جھنڈیاں لیں گے, ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے. کیا اس سال ہم یہ عہد کر سکیں گے؟ رائے صاحب, میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی پیغام دیں کہ ان جھنڈیاں خریدنے کے بجائے, جھنڈے خریدنے کے بجائے, اگر ہم فی آدمی 5 درخت لے کر اپنے ارد گرد وہ اگر 5 درخت وہ لگا لے, تو میں سمجھتا ہوں اگر 22 کروڑ میں سے 15 کروڑ بھی
اور اس طرح سے 75 کروڑ درخت ہم لگا اس سے سکیں بڑا گے. صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا اور یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ ایک آپ کا نام، میں کہتا ہوں کہ ہر درخت کے ساتھ اپنا نام لکھ لیں، اور وہ جب تک وہ درخت زندہ رہے گا، اس زمین پر رہے گا، آپ کا نام زندہ اور سلامت رہے گا. یہ درختوں کے حوالے سے آزاد کشمیر میں اس وقت 5% جنگلات رہ چکے ہیں. ابھی جو ماحولیاتی آلودگی نے دنیا کو چیلنج کر دیا، یعنی پوری دنیا ایک نئی آزمائش سے دوچار ہونے والی ہے. ایسے حالات کو تو تقاضا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے جو بلین یعنی ٹریز کے نام سے ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہوا ہے، آزاد کشمیر میں بھی جاری ہے، پاکستان میں ہے، تو پوری قوم کو مل کر نہ صرف درخت لگانا نہیں ہے بلکہ ان کی پرورش کر رہی ہیں. اگر آپ نے یعنی اس میں مکان کے سامنے سڑک پہ گئے اگرچہ درخت لگایا، پھر اس کی آپ نے پرورش ہی کرنی ہے بچوں کی طرح، اس کی رکھوالی ٹھیک کر کے کرنی ہے، کوئی اس کو توڑے نہ، تاکہ جب تک یہ ایک یعنی عمر تک نہیں جاتا اس کی بھرپور حفاظت کریں گے تو وہ آگے بڑھے گا. تو یہ بہت اہم آپ نے ایشو کو اور ہم سب کو مل کے یہ جو شجرکاری مہم میں ہر ایک کوئی صحیح حصہ لینا چاہیے. یعنی جڑیوں پر پیسے نہ لگائیں، درختوں پر شجرکاری پیسے مہم میں اپنا وقت دیں تھوڑا سا تاکہ ہم اس سے بیچ میں سے لگا. ناظرین، اسی کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ لبنان کے جو حزب اللہ کے اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں، اور انہوں نے فلسطین اور کشمیر کو ملاتے ہوئے کشمیریوں اور پاکستانی مسلمانوں کے لیے جو پیغام بھیجا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کی زبانی آپ بھی سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ ان کی کمٹمنٹ کشمیریوں کے ساتھ کتنی مضبوط اور مربوط ہے. نعم، نحن مع قضية كشمير ومع حق الكشميريين في أرضهم وبلدهم، لأنهم بذلك يستعيدون حقوقهم المشروعة التي قررتها الأديان والدساتير الدولية وكل الأعراف. نحن مع الشعب الباكستاني في وحدته، وبكل صراحة أقول لكم نحن رأينا من الشعب الباكستاني دعما لقضية فلسطين وحملا لقضايا الوحدة وعملا من أجل نصرة الحق ومواجهة الاستكبار، ما جعلنا نعيش حالة التفاعل القلبي والروحي معه. سيكمل الطريق على درب فلسطين وكشمير ورفض التبعية وإعلان الوحدة. اگر اس طرح کا پیغام ہمیں سعودی عربیہ سے بھی مل جاتا، اگر اس طرح کا پیغام ہمیں عرب امارات سے مل جاتا، اگر اس طرح کا پیغام ہمیں مصر سے مل جاتا، تو ہم بھی بحثیت مسلمان اپنا سر فخر سے بلند کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کا آسان مند بھی ہوتے، شکریہ بھی ادا کرتے کہ کشمیر کے مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے ہماری دلجوئی کی، ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے. لیکن لبنان سے حزب اللہ کا ایک جو یونٹ ہے وہاں سے آواز تو آ رہی ہے، لیکن جو ہمارے اس بڑے بڑے ملک ہیں جن کے ساتھ ہماری تمام وفاداریاں اس وقت ان کے ساتھ شامل ہیں، ان سے آج تک اس قسم کی مربوط آواز نہیں آ سکی. اسی کے ساتھ ناظرین میں یہ چاہوں گا آزاد کشمیر کے لیے راجہ صاحب کہ جو اس کورونا میں جو ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو لوگوں کی ٹریولنگ تھی، جو پنڈی سے میرپور، کوٹلی، راولاکوٹ، باغ اور مظفر آباد پبلک، اس وقت انہوں نے وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلے کیے کہ ایک گاڑی اگر 20 مسافر اٹھا سکتی تھی ایک وقفہ تو چھوڑ کے وقفہ انہوں نے کہا جی 10 آدمی بٹھائیں، لیکن کرایہ ایک آدمی 2 آدمیوں کا دے گا. اس ٹرانسپورٹر کا کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن عوام کو جو ٹریولر تھے، جو مسافر تھے، وہ سارا وزن اٹھاتے تھے. اور وہ اس کو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ ایک جو مزدور کو جو ایک طرف کہتے ہیں پورا عمران خان اور ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مزدور کی حمایت میں بات کرتے ہیں، بھوک اور افلاس اور بے روزگاری نے ایک طرف اور اب وہ ٹریولنگ بھی نہیں، سفر بھی نہیں کر سکتے. 700,000 روپیہ کس کے پاس ہوگا کہ جو پنڈی سے سفر کرے گا کوٹلی کے لیے، راولاکوٹ کے لیے، باغ کے لیے، مظفر آباد کے لیے؟ جی اچھا، جب یہ پہلا انہوں نے ایس او پی کے تحت اجازت دی پبلک ٹرانسپورٹ کی، یہ اچھا فیصلہ تھا کہ چلو ایک دو ماہ کا. تو یہ افسوسناک بات ہے کہ جب حکومت نے باقی سارے شعبوں کو اس سے اب یعنی اس میں سے یعنی وہ چھوٹتے دی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں ہوا کہ وہ جو ڈرائیور حضرات تھے پیسے ڈبل لیتے تھے تو سواریاں بھی پوری بٹھاتے، جو راستے میں بیٹھ کے وہ کوئی خیال نہیں رکھا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ سب جو ہمارے جو یعنی اس میں انتظامیہ کے لوگ ہیں، پولیس والے راستے میں چیک کریں، وہ کوئی راستے میں بھی نہیں دیکھتا تھا ان کا. اور جس طرح سے بالکل آپ کی بات بالکل یعنی اس میں اچھی ہے کہ اس حال حکومت اب فوری طور پر یہ نوٹیفیکیشن واپس لے. ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ درخواست کریں گے
کہ یہ جو مسافر ہیں، جو لوگ جو مزدور ڈیلی ویجز ہیں وہی سفر کرتے ہیں، وہ ان بسوں پر، ان ویگنوں پر، تو اس حوالے سے جو کرایہ ہے یہ ظلم کی حد تک زیادہ ہے، اس پر فوری دھیان دیں۔ اور اسی کے حوالے سے جو آزاد کشمیر ابھی جو لاک ڈاؤن جو ابھی جو ختم کیا گیا ہے اور وہاں بزنس ایکٹیویٹیز جو شروع ہوئی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو وزٹرز جاتے تھے، جو ہمارے سیاح جاتے تھے پاکستان سے، ہماری حکومتوں کو، ہماری انتظامیہ کو انہیں ویلکم کہنا چاہیے، وہ جائیں، وہ ہمارے علاقے دیکھیں، وہاں رہیں، وہاں قیام کریں۔ اس طرح سے ہماری اکانومی میں، ہماری صنعت میں لیکن اس کے لیے جو خطرہ ہے، ماسک پہنے، تاجروں کو ہاتھ دھوئیں۔ اگر اس کو آپ احتیاط نہیں برتیں گے تو یہ کورونا اسی طرح سے دوبارہ واپس آ جائے گا۔ جی، اسی پر ہم آج ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔